अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आलमी उफक पर बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुल्की सतह पर जो माशी चैलेंजेस हैं उसने इस वक्त रियासत और आवाम दोनों को ही एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। सूरत हाल कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि बैनुल अक़वामी महाज पर मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ा इंतहाई मखदूश हो चुकी है, जहाँ हम देख रहे हैं कि अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ तो मुसलसल जारी हैं और इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आधे सतह के इजलास से खिताब करते हुए GCC के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के साथ साथ हौसियों की तरफ से बाबुल मंदब आमनाए को भी बंद करने की धमकियाँ आलमी अमन और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं, जिसके बाद खलीज ताउन काउंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस खतरनाक पेशरफ के नतीजे में आमनाए हुर्मस की मुबैना बंदिश और हौसियों की जानिब से बहर अहमर की बंदरगाह यम्बे से बाबुल मंदब के रास्ते सऊदी तेल की तरसील पर पाबंदी के ऐलान ने पाकिस्तान की तवानाई की सलामती को खतरे में डाल दिया है। इस हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुल्क की तमाम ऑयल रिफाइनरीज के CEOs और MDs का हंगामी इजलास तलब करके एक हिदायत कर दी है कि खलीजी ममालिक के अलावा अमरीका, सिंगापुर, नाइजीरिया और साथ ही वस्ती एशियाई ममालिक से खाम तेल की बिला तातुल फराहमी के लिए फौरी मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएँ। एक तरफ ये सिक्योरिटी और तवानाई का बहरान है तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द बदल का नया फार्मूला गरीब आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भारी पड़ गया है। नाज़रीन, मुसलसल तीसरे रोज़ होने वाले इस बड़े इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इन तमाम दाखिली और खारजी चैलेंज के दरमियान पाकिस्तान ने आलमी सिफारती महाज पर एक मरतबा फिर अपना लोहा भी मनवाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय नुमाइंदे के गुमराहकुन बयानात पर पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह ने करारा और दंदान शिकन जवाब दिया है। जी हाँ, अंसार शाह ने वाज़ेह किया कि अगस्त 2025 के अदालती फैसले के तहत सिंतास मुआहिदा मुकम्मल नाफिजुल अमल है और मुश्तरका आबी वसाइल को सियासी हथियार बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सबूतों के साथ जो है बेनकाब किया। भारतीय TTP और BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रोहों के जरिए पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल के जरिए दुनिया भर में दहशत गर्दी का असल सरपरस्त है। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कड़कदार आवाज़ में याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, इसलिए नई दिल्ली अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 25 और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे सके। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई शोबे की खुद कफ़ालत के हवाले से कि खुद कफ़ालत के लिए 1 अरब और एक तारीख़ी संगे में लबूर किया जा रहा है। ये मनसूबे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक इलाकाई मरकज़ में तब्दील करने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। मशरिक़ वस्ता की ये जंग पाकिस्तान की मईशत और तवानाई को किस नहज पर ले जाएगी, पाकिस्तान के अवाम को रोज़ाना की महंगाई से कब निजात मिलेगी और सफारती महाज पर भारत की इस तारीख़ी बसपाई के बाद खित्ते का जो अगला मंजर है वो क्या होगा। इन्हीं तमाम अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार हैं इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब, सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब और सीनियर तज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जब्बार साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगी। अब जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने रिफाइनरीज़ और अमरीका, नाइजीरिया और सिंगापुर से मुतबादिल तेल ढूंढने की जो हिदायत कर दी है सर, लेकिन क्या खलीजी ममालिक के सस्ते और करीबी रूट के मुकाबले में इन दूर दराज ममालिक से तेल मंगवाना आप समझते हैं हमारी गिरती हुई मईशत और डॉलर के ज़खायर के लिए मुमकिन होगा? जब्बार साहब। मेरा बहुत शुक्रिया। देखें, सस्ता होना या महंगा होना बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन तेल का होना या ना होना ये और बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हुकूमत की पहली तरजीह जब वो चीज़ को, प्रोडक्ट को, तेल को अवेलेबल करना है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर लेके आना है। कीमत का इशू बहुत बड़ा इशू होता है आम आदमी के लिए, लेकिन हुकूमत के लिए सबसे पहले उसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हमारी तेल हमारी ज़रूरत है और कीमत बाद में आती है। तो इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है। और मैंने जैसे पहले भी इसी प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि ईरान जो है वो एक हद तक जो अपने लिवरेज को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दुनिया अल्लाह ताला के कानून कुदरत जो है उसके मुताबिक जो मुतबादिल रास्ते हैं वो इंसान तलाश करता है, मुतबादिल रास्ते बनेंगे। अब ऐसा ही होगा अगर जाहिर है नुकसान तो बहुत बड़ा है खलीजी ममालिक का भी और ईरान का अपना तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये भी जरा देखें ना कि अगर आप इस तरह जो है वहां पर जो है वो गुंडागर्दी करेंगे, जहाजों को, हर आने वाले जहाज को हिट करेंगे और एक मुल्क सऊदी अरब के मुल्क को जो है वहां पर हुसियों को कहेंगे कि आप इनके जहाजों को टारगेट करें,
तो फिर लोग जो है हर कोई अपना जो है वो नुकसान बेहतर करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव तो मारेगा ना। अब पाकिस्तान यकीनन जो है अपना गल्फ से तेल लेता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कन्वीनियंट है, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, लेकिन अगर वहां के तमाम रास्ते पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए जाएंगे, वहां पर जो है वो किसी के लिए भी रास्ता नहीं खोला जाएगा, तो फिर जाहिर है दुनिया दूसरे मुल्कों की तरफ तो जाएगी। ये एक फैक्टर है। लेकिन अभी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मोहम्मद बिन सलमान साहब से फोन करके उनके साथ जो बात की है, मुझे ये इशू जो है वो ईरान और अमेरिका की जंग से भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हूसी बागी जो है यमन के, वो अपना अब हिसाब बराबर करने के लिए और पुराने जितने भी उनकी जो दुर्गत बनाई गई थी, जो वहां पर मामला किया गया था, अब वो उनको जो है वो मौका मिल गया है और ईरान ने जो है मुसलसल उनको शह दे रही है। एक चीज और भी बहुत निखर के सामने आ रही है सवेरा, जिस बात की तरफ जो है वो हम इशारा करते रहे हैं कि ईरान जब वो खुद तो कहता है कि अमेरिका वायलेट करता है, लबनान में इजराइल वायलेट कर रहा है, लेकिन वो एक जो इशू जो कि प्रॉक्सीज का इशू है, जो लबनान के अंदर भी है, जो यमन के अंदर भी है, अब देखें वो किस तरह जो है वो अब दोबारा उनको एक्टिव किया गया है और वो इशू जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ लिंक हो जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर रखा है कि जब यमन की जंग 2015 में शुरू हुई थी सऊदी अरब के साथ, उस वक्त पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा नहीं था। उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो है वो मदद जब फौज भेजने की बात की थी, लेकिन वज़ीर आज़म अपने नवाज शरीफ उस वक्त थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट से रुजू किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फौज वहां पर नहीं भेजी थी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। पाकिस्तान बाकायदा तौर के ऊपर एक मुआहदे के अंदर है और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला जो है ये बात तय हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि ईरान और हूसी बागी जो हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है वो डेफिनेटली अगर साइड चूज करनी पड़ी तो वो सऊदी अरब ही होगी, सऊदी अरब के साथ, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहदा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सूरत हाल जो है वो किसी के भी फायदे में नहीं जा रही। अब तक पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा होके उनको इस क्राइसिस से निकालने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी हमने उनका बाजू पकड़ा, हमने उनको वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल दोबारा खराब हो रही है। और जहां तक पेट्रोल का इशू है, देखें ये अब कीमतें 1 जुलाई को $71 पर बैरल पे थी सवेरा। आज जो 23 जुलाई को इन 20 दिनों में आज की जो कीमत है वो $91 पर बैरल के ऊपर आ गई है। $20-21 पर बैरल जो है इजाफा हुआ है। और अब जो मजीद रास्ते बंद हैं, कल रात भी हमला किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, सऊदी अरब के जहाज जो है वहां पर 2 हिट किए गए हैं। तो अब तेल का जो फ्लो है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और ये कीमतें मुसलसल ऊपर बढ़ रही हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरे पाकिस्तान के आम आवाम को होगा, आम आदमी को होगा। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के आवाम को होगा। ये जो सूरत हाल सारी सामने आ रही है। नईम कुरैशी साहब है, सीनियर तजज़ियाकार, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, आपने जब्बार साहब की सर गुफ्तगू सुनी है, जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है, जैसे सूरत हाल है कि अब इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान की आवाम को होगा। अब ईरान की जानिब की जा रही है, ईरान को खुद को भी नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया ये सारी सूरत हाल देख रही है। तो सर, अब नाए उर्मज़ और बाबुल मंदब की अगर मुमकिन बंदिश से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में खाम तेल की सप्लाई लाइन कितने दिन बरकरार रह सकती है सर? जी बहुत शुक्रिया सवेरा। देखिए, ये बात जो जब्बार साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वही सूरत हाल होगी जो वो कह रहे हैं, और वो ये है कि हमें भी जाहिर है कि बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ईरान को कम अज कम ये काम नहीं करना चाहिए, बाबुल मंदब को जो है वो किसी सूरत भी जो है वो बंद नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो फिर जाहिर है कि नहर स्विस का एक रास्ता बचता है जो कि बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उससे जो है मसाइल खड़े हो जाएंगे। और यकीनी तौर पे फिर अमेरिका जो है वो जंग को मजीद तेज करेगा, जो किसी मफाद में भी नहीं है, और ख़ास तौर से ईरान के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात भी जब्बार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि चूंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जो है वो दिफाई मुआहदे में है, और अगर हालात ऐसे रहे, अगर हौसी बागियों ने ये सिलसिला जारी रखा और ये थ्रेट किया कि सऊदीया के जहाज भी नहीं गुजरेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकईतन एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हो जाएगी। हॉट वाटर में तो नहीं, लेकिन
پاکستان بہت آکورڈ پوزیشن میں ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو ایران کو ایک برادر اسلامی ملک سمجھ کے ان کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایک سازش کا کردار ادا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ سازش کا کردار تو دیکھیے دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور یہ سازش کا جو کردار ہے کوئی بھی ملک ادا کر سکتا تھا، لیکن پاکستان کا ایک خاص کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کو در حقیقت بہت ہیلپ کرتا رہا ہے. پاکستان ایران کی اس سارے معاملے میں بہت مدد کرتا رہا ہے. جنگ کے دوران میں کئی مواقعوں پہ آپ دیکھیں کہ 20 سے 30 ہزار کنٹینر کراچی پورٹ پہ جو ہے وہ اتارے گئے تھے ایران کے، اور ان کو محفوظ رکھا گیا. اور ابھی ریسنٹلی FBR نے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایران کے جو کنٹینرز یہاں تھے وہ اب ایران جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان نے ایران کو ایکسٹینڈ کی تھی. تو ایران کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دوستوں کو آکورڈ پوزیشن میں نہ ڈالیں. بابر مندب کا بند ہونا جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کی یہ بات بالکل درست ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے غریب عوام جو ہیں وہی سفر کریں گے. پیٹرول کی آپ نے دیکھا کہ 3 دن میں جو ہے یہ سلسلہ جو ہے پیٹرول کا جس طرح شروع کیا گیا ہے، اس سے عوام ہی مطلب یہ کہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے اشرافیہ یا پر خلاف تو نہیں ہوگی، ہمارے ارکان پارلیمنٹ بھی متاثر نہیں ہوں گے، حکومتی ارکان بھی متاثر نہیں ہوں گے، صرف غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیے جیسے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ دن میں فیول خریدتے ہیں، ابھی لاہور پہنچتے نہیں ہیں کہ فیول راستے میں مہنگا ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ ساری باتیں بڑی پریشانی دے رہی ہیں کہ وہ چیزوں کی قیمتوں کو تعین کس طرح کریں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کرے. یہ روزانہ کی جو پرائس ہے یہ حقیقتاً ٹریڈ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے ملک ہے ان کو ان باتوں کا، ان حقائق کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب آپ نے نعیم صاحب کی گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ باب المندب کسی صورت بند نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے. اس کے جو پھر اثرات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے. تو سر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی جو اسپیکر پارلیمنٹ نے باقر غالیباف صاحب نے، انہوں نے واضح طور پر ایک بات کر دی ہے کہ اگر ایران تیل نہیں بیچے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بیچ سکتا. جنگ کا اصول ہے یا پھر سب یا کوئی نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ 2 راستے جو ہیں آبنائے ہرمز اور باب المندب، اس حوالے سے بات کر لیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں سے دنیا کو 20% خام تیل سپلائی ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر بند ہے. دوسرا جو راستہ ہے باب المندب، جس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، حوثی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہاں سے 12 سے 15% جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کا مجموعی حجم یہاں سے ہوتا ہے. اور یہ جو مشرق وسطی ہے وہاں سے LNG اور توانائی کے جو دیگر پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ یورپ کو بھجوانے کے لیے اہمیت رکھتا ہے راستہ. یہ مرکزی راستہ ہے. پھر اگر یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جو راستہ رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہ آپ پورے افریقہ کا چکر کاٹیں اور ایشیا کی طرف آئیں، یا ایشیا سے پورا افریقہ کا چکر کاٹ کے ادھر جائیں. تو اس میں جو آپ کا تجارتی دورانیہ ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کا بڑھ جاتا ہے، اور 2 ہفتے کے فرق کے ساتھ ساتھ آپ کو فریٹ چارجز جو ہیں ان میں بھی غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. ظاہر ہے انشورنس جو ہے اس سارے سامان کی اس کے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو پریمیم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ براہ راست ہٹ کرتی ہیں عام آدمی کو جن ممالک میں یہ سامان یا درآمد اشیاء جو ہے وہ کی جاتی ہیں. تو اس باب المندب کی بندش کے اثرات جو ہیں وہ غیر معمولی ہوں گے اس صورتحال میں جب آبنائے ہرمز پہلے سے بند ہے. لیکن اس پر پاکستان کا سٹانس بڑا واضح اور دفتر خارجہ بڑے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ باب المندب جو ہے اس کی بندش جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ جو حوثیوں کی طرف سے، حوثی ملیشیا کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں سعودی عرب کو، وہ بھی ناقابل قبول ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہے، اور پاکستان پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور گزشتہ روز دفتر خارجہ نے دوبارہ ایک دفعہ یہ واضح کر دیا کہ اگر بین الاقوامی تجارت کو بالخصوص پاکستان کے جو تجارتی جہاز ہیں ان کو کسی قسم کا خدشہ ہوا تو پاکستان ہر حد تک جا سکتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہے. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے حوثی ملیشیا کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے وزیر داخلہ
جب یہ بیان دیا جا رہا تھا، جب پاکستان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جب وزیر اعظم کا رابطہ ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال میں ایران کے وزیر داخلہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. اس کے بے شک وہ حملے ہوئے، اس دوران بھی دونوں ممالک کے درمیان رابطہ قائم ہے، اور وہ رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور اس ساری صورتحال میں جب اگر حوثی ملیشیا کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فی الوقت دھمکیوں تک ہے، اور اگر صورتحال اس طرح کی شدید ہوتی ہے اور جو سعودی عرب کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس حد تک جانے نہیں دے گا. اگر جاتی ہے تو پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس صورت میں ایران کو بھی پھر جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ وہ مستقبل میں کیا چاہتا ہے اور کس صورتحال میں. باقی کوئی تیل بیچے گا یا نہیں بیچے گا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نہیں بیچے گا تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آپ روک رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کے ممالک تو اس جنگ سے بچا کر لے کے گئے پاکستان کی وجہ سے، جس میں آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے تھے، جس طرح ایران کی طرف سے حملے کیے گئے. کیا یہ شرط جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ہوگی؟ امریکہ بھی تیل نہیں بیچے گا. کیا وینیزویلا کا تیل جو امریکہ وہاں سے اٹھا رہا ہے وہ بھی نہیں بیچے گا؟ کیا رشیا بھی تیل نہیں بیچے گا؟ یا صرف جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سوچنا ہوگا. اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان غیر جانبدار طور پر یہ کوشش کرتا رہے کہ اس ساری صورتحال کو سنبھالا دے اور اس طرف نہ جائے کہ یہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کریں. درست بات کریں. یہی بات پھر جبار صاحب نے بھی کی ہے کہ ایران کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی خلیجی ممالک کا بھی نقصان کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے. امتیاز صاحب، جو متبادل ذرائع کی بات کی گئی ہے تو سر اگر متبادل ذرائع جلدی نہ ملے تو پھر کیا ملک میں آپ سمجھتے ہیں لاجسٹک اور انڈسٹری جام ہونے کا خطرہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں، خدشات تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حکومت کی جانب سے ظاہر کے میجرز بھی لیے جا رہے ہیں اور جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کنٹینیو ہے. اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں بھی جو بینگ اے پاکستانی، ہمیں بھی تمام صورتحال کو فیس کرنے اور اس سے نبرد آزما ہونے کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اپنی عیاشیاں ہمیں بھی ختم کرنی چاہیے کہ بلا وجہ جو ایک شروع بھی کیا تھا گورنمنٹ نے ایک کنٹیجنسی، ہم نے اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر 2 دن کی چھٹی تھی، ہم نے رشتہ داروں میں جانا شروع کیا، ہم نے پکنک میں جانا شروع کیا. ابھی تک ہمارے ہم ہوش میں نہیں آئے کہ حالات کیا خراب ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے صرف 2 چیزیں طے کی ہوئی ہیں کہ ہم نے حکومت کو ملائن کرنا ہے، برا بھلا کرنا ہے، امریکہ کو گالی دینی ہے اور کہنا ہے کہ اب ہمارا جذبہ ایمان جاگ چکا ہے، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور گھر پہ بیٹھ کے کرنا ہے، صرف واٹس ایپ پہ کرنا ہے اور اپنی عادتوں کو ختم نہیں کرنا ہے. یہ دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ایران کی اگر ہم بار بار مثال دیتے ہیں نا، تو ایران میں بحیثیت قوم بھی بہت ساری پابندیوں کو فیس کیا. انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر انداز کیا، ختم کیا، ایک لیونگ اسٹینڈرڈ انہوں نے چینج کیا. ہمیں بھی اس طرف جانا ہوگا. اب جہاں تک انٹرنیشنل معاملات کی بات ہے، دیکھیں اب بات وہی آ رہی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے بھی یہ جبار چودھری صاحب نے بھی یہ بات کرتے ہیں، فیصل صاحب بھی، آج نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ گفتگو کی کہ ہم دوست کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کم از کم ہمارے مسائل کو بھی دیکھیں گے. آپ چاہے باب مندب ہو، وہاں پر سعودی عرب کا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے ہرمز کے اوپر ہمارے معاملات ہیں، تو وہاں پر جب دوسرے جہاز سیفٹی کے ساتھ گزر، ایسا نہیں ہے، بند بھی ہے لیکن پرمیشن بھی ساری ہو رہی ہے. پھر عمان والی سائٹ کا جو معاملہ ہے، وہاں پر بھی آپ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں اور اپنے دوست ممالک کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہونا کو تیار نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ بھی دوست ممالک بھی سوچیں گے کہ بائی فوڈ بہت ساری چیزیں ہم نے روکی ہوئی ہیں، ٹرکیہ نے روکی ہے. ٹرکیہ میں نہیں سمجھتا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اور اس کی جو اگر نیٹو کا وہاں پر ساری چیزیں اجلاس ہوا تھا تو وہ بلا وجہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل کا وزٹ جو ٹرکی کا ہوا اور 2 دن سے زائد رہا، وہ بھی بلا وجہ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں پھر پاکستان کو دیکھنی پڑیں گی اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے کام کرنا پڑے گا جو آلریڈی کر رہے ہیں. اب ایران کو یہ سوچنا چاہیے، اگر 1 دن پہلے امریکہ کا اور سعودی عرب کا جوہری معاہدہ ہوا ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ کیا اس سے پہلے سعودی عرب یہ بات کر رہا تھا؟ کیا اس سے پہلے سعودی عرب یہ کہہ رہا تھا؟ جبار چودھری صاحب جو بار بار بات کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو دیوار سے لگائیں گے، راستے بند کرنے کی کوشش کریں گے، راستے نکلیں گے، آگے بڑھیں گے، ساری چیزیں ہوتی جائیں گی.
اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو دنیا میں اب تبدیلی آ رہی ہے. میں ایک بات بہت پہلے جب آپ اور میں یا جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹ بات کرتے ہیں تو جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ ہمیں رائے بھی دیتے ہیں بعد میں. دیکھیں ایک بات بہت پہلے سے ہم اس پروگرام میں کہی کہ دنیا میں اب سمندری تجارت کا موڈ چینج ہو رہا ہے. اب زمینی تجارت کی طرف جا رہی ہے جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے. زمینی تجارت آج سے 100-125 سال پہلے دیکھیں گے انگریز کی جب انٹری ہوئی مشرق وسطیٰ میں وہ سمندری تجارت کی وجہ سے ہوئی, اور اس کو اب جو ایسٹ ہے اب وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے زمینی تجارت. زمینی تجارت اب مغلوں کو دیکھیں گے یا سینٹرل ایشیا کو دیکھیں گے, چائنا دیکھیں گے, تو یہ ان کی سپرمیسی ہوتی ہے. تو اس کو ہم ڈبل اینالائز کر سکتے ہیں کہ یا تو اس زمینی راستے کی تجارت کو روکنے کے لیے امریکہ کی ایک پلاننگ ہے جس کے اندر ہمارے دوست ممالک بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ سمندری تجارت کنٹینیو رہے. اگر وہاں سے بند ہوگا تو کیا صورتحال بنے گی, کیسے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, ایک جو فیصل صاحب نے بات کی نا وہ بھی انتہائی اہم ہے. تو بھائی آپ نے تو ابھی تک اسرائیل کے اوپر تو کوئی حملہ نہیں کیا گزشتہ ایک ہفتے میں, آپ نے امریکہ کے بحری بیڑے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا, اسرائیل پر تو کوئی جو ہے حملہ نہیں کیا گیا. تو یہ ہمیں مل کے خلیجی ممالک پر کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بار بار بنایا جا رہا ہے. مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں, وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال یہی ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت متبادل اور ذرائع بھی دیکھ رہی ہے, مہنگے ذرائع ظاہر سی باتیں دیکھ رہی ہے, دوسری طرف جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی طرز پر رد و بدل بھی ہو رہا ہے. جبار صاحب سر, صورتحال سامنے ہے, ایک طرف ہم متبادل اور مہنگے ذرائع دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کیا جا رہا ہے, اور سر جو فارمولہ یہ نافذ کیا گیا ہے اس نے مسلسل تیسرے دن ہم نے دیکھا بڑا اضافہ کر کے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. آپ نے پہلے بھی سر بات کی اس کے بعد, تو سر اس عوامی غم و غصے کا سیاسی نقصان کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت اب کیسے برداشت کرے گی؟ جبار صاحب دیکھیں نقصان تو اوبویسلی ہوگا سویرا, لیکن یہ کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. یہ قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ بڑھائی جائیں یا 15 دن کے بعد بڑھائی جائیں, ایک مرتبہ 50-60 روپے بڑھائے جائیں یا روز 4-5 بڑھائیں, صورتحال تو وہیں پہ آتی ہے. تو ابھی صرف جو ہے وہ اوگرا پہ کو کہہ دیا گیا, اور اوگرا کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, اس کے لیے کوئی عوام کوئی چیز نہیں ہے. اس نے دیکھنا ہے اعداد و شمار آئے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے پیسے کم اتنے زیادہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دینا. یہ جو معاملہ ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں جانا چاہیے, اور پولیٹیکل ڈیسیجن میکر حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے کہ یہ جو کرائسس کی صورتحال ہے اس میں جو 100 روپے سے اوپر جو حکومت کا جو ٹیکس ہے اس میں جو ہے مرحلہ وائز اس میں تھوڑی کمی کرنی چاہیے. اگر یہ کرائسس ہے اس میں اگر کوئی ریونیو پاکستان کی حکومت کا کم بھی ہوتا ہے تو جب عید ہوگی, جب صورتحال بہتر ہوگی, ظاہر ہے صورتحال اسٹیٹس کو تو نہیں رہنا نا, خراب ہو, اگر آج خراب ہے تو کل ٹھیک بھی ہوگی, پیٹرول نیچے بھی آئے گا, تو اس وقت جو ہے یہ خسارے جو ہیں پورے کیے جا سکتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ پہلے حکومت کو, ابھی جس میں اپنا امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم جب آسٹیرٹی میئرز کی ذکر لاگو کرتے ہیں تو وہ پیٹرول کی کھپت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں چھٹیاں جو ہے وہ چھٹیاں میں ہم صرف سیر و تفریح اور گاڑی نکال کے رشتہ داروں میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کی میئرز کے بہتر اثرات ہوتے ہیں, ہمارے ہاں الٹا اثر شروع ہو جاتا ہے. ہمارا کچھ جو ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہمیں پیٹرولیم کی مصنوعات کی کنزمپشن کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, ضرورت کے وقت سفر کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو میری یہ خواہش بھی ہوگی اور سجیشن بھی ہوگی کہ وہ آئی ایم ایف سے باقاعدہ طور کے اوپر رابطہ کریں. اور ہمارے ہاں اس وقت کرائسس کی صورتحال ہے, مہنگا پیٹرول ظاہر ہے ہماری ہر طرح کی جو ہے مہنگائی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو 100 روپیہ جو اس وقت حکومت لیوی اور جو ٹیکسز ہیں پیٹرول کے اوپر, اس کو مرحلہ وائز جو ہے ابزارو کرنے کے لیے جتنی قیمت اوگرا بڑھاتا ہے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ درمیان میں آئے تو 5 روپے 5 کر کے اپنا پیٹرول جو اس کے اوپر جو اپنا ٹیکس ہے اس میں ایڈجسٹ کر کے اس پیٹرول کی قیمت کو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی دیر اسٹیبل اور جامد رکھنا چاہیے, تاکہ ہمارے جو روزمرہ زندگی ہے اس میں اثر پڑے. یہ ایک میری سجیشن بھی ہے, ایک ریکویسٹ بھی ہے حکومت سے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب دنیا کو دیکھیں, جنگیں ہوتی ہیں ملکوں کے درمیان, وہ جنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر کوئی جنگ کا نقصان جو ہے
وہ پوری دنیا کو اس طرح اکانومی کی سطح کے اوپر ہونا شروع ہو جائے تو پھر پوری دنیا کو کم از کم جو ہے اس معاملے میں انٹروین کر کے، اب چاہے روٹ کوئی بھی ہو، زمینی روٹ لینے ہیں، فضائی لینے ہیں یا سمندری روٹ لینے ہیں، ان کو سیکیور ہونا چاہیے. اور نئے جو پھر میں کہتا ہوں اقوام متحدہ پھر غائب ہے یہاں سے. یو این کم از کم سیکورٹی کا اجلاس کم از کم صرف ایسے ایک موضوع کے اوپر بلائے کہ بھائی آپ کو یہ جو لوگوں کی جو آئل فلو ہے، یہ جو آپ نے جو ہے نا وہ بدماشی شروع کر رکھی ہے، باب المندب میں شروع کر رکھی ہے، یا کم از کم آپ نے ہرمز میں شروع کر رکھی ہے، خدا کے لیے آپ نے لڑنا ہے، آپ ضرور لڑیں، آپ جنگ کریں، آپ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، آپ اسرائیل کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، لیکن پاکستان کو تو چھوڑ دیں نا، پاکستان کو تو چھوڑ دیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان کو تو چھوڑ دیں، جن کا تیل وہاں سے، ہماری توانائی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، ہم لوگ ہیں توانائی کے اوپر، ہم نے ہر صورت میں آئل کو امپورٹ کر کے پاکستان چلانا ہے. ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ جناب آپس کی جنگ میں ہمارا جہاز روک رہے ہیں اور اوپر سے پوری دنیا میں آئل کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کرنے چلی جا رہی ہیں. ہم کدھر چلے جائیں گے؟ دنیا کو کم از کم جو ہے بیٹھ کے انٹروین کرنا چاہیے کہ بھائی جنگ لڑنی ہے 100 مرتبہ لڑو. بالکل جبار صاحب آپ درست بات کریں سر، دنیا کو بھی اس میں انٹروین کرنا چاہیے کیونکہ عالمی منڈی میں اب خام تیل کی رشیا اور یوکرین کی جنگ پچھلے 5 سال سے لگی ہوئی ہے، لڑ رہے ہیں نا جنگ آپس میں جو بھی لڑیں، لیکن کم از کم اس طرح کا امپیکٹ تو نہیں آیا نا. اب یہاں پر جا کے جنگ کو جو ہے نا وہ دنیا کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سوری ہمارے سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ محترم ہے، پوری امت مسلمہ محترم ہے، لیکن میرا پاکستان میرے لیے سب سے پہلے ہے. میرا پاکستان سب کے لیے، میرے پاکستان کے عوام سب سے پہلے ہیں. مہنگائی کی چکی میں صرف اس لیے پس رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے ہرمز بند ہے، میرے تیل کا جہاز نہیں گزرتے لوگوں کے، اور تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں لوگوں کے لیے، باقیوں کے لیے، ہمارا کیا قصور ہے یار؟ ہمارے اوپر سے سعودی عرب کے جہازوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے. تو کچھ خدا کا خوف کریں یار، دنیا کو انٹروین کر کے اس آئل فلو کو کم از کم سمندری، دیکھیں جب سمندری راستے سیف نہیں رہیں گے تو دنیا کدھر جائے گی؟ کہاں بالکل سر، سمندری راستے سیف نہیں رہیں گے تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ جبار صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. نعیم صاحب آپ نے جبار صاحب کی بات سنی ہے کہ سب سے پہلے پھر پاکستان ہے، پاکستان نے جب سب کا ساتھ دیا، ثالثی کا کردار ادا کیا. ایران کے حق میں جو 14 نکات کی بھی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ کردار تو سر پاکستان کا، پاکستان کے جہاز روکنا، پاکستان کی جو عوام کو اب جو مشکلات فیس کرنی پڑیں گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ریٹس چینج ہو رہے ہیں. تو سر اب یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ریٹس بدلنا معاشی مجبوری آپ سمجھ رہے ہیں حکومت کی، یا پھر IMF کی شرائط کے سامنے اب حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دینا اب ہم جو حکومت کے بس میں نہیں رہا یا ممکن ہی نہیں رہا؟ سر جی دیکھیے، جبار صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. آج جبار صاحب کا جوش و خروش دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. دیکھیے بہت سفر کر گئے جی ہم. جی بہتر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حکومت کے معاملے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ آئل کی پرائسز کا معاملہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. بے شک حکومت جو ہے مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہے، لیکن جو لیوی ہے اس کو تو تھوڑا بہت عوام کے لیے کم کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ میں بار بار آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ حکومت کو انڈسٹری پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی ملک کی معیشت پہ توجہ دینا چاہیے. پیٹرول تو دیکھیں ایک ایشو ہے، حکومت کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. حکومت ایک ہی وقت میں بہت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے ہی حکومت کہا جاتا ہے. پیٹرول کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، ہماری معیشت کے لیے مزید کچھ کر نہیں پا رہی ہے. اوپر سے پھر ہمیں یہ روح فرسا خبریں ملتی رہتی ہیں کہ بیوروکریسی کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے الاؤنسز جو ہے وہ بجٹ میں اپروو کر لیے گئے ہیں اور ان کو 150% الاؤنس دیا جا رہا ہے. اس قسم کی جو نوازشات ہیں بیوروکریسی پہ، اور بالخصوص 17 سے 22 گریڈ کے افسران کے لیے یہ نوازشیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر یہ کون سا یہ طبقہ ہے جن کی اپنی ایک سرٹن ریپوٹیشن ہے. ان کے بارے میں ہم بہت کچھ باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح کمائی کے دھندے ان کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ جو ہے آپ صرف الاؤنسز کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اور کس کے لیے؟ 17 سے 22 گریڈ کے افسران کے لیے. اس قسم کے جو ابھی آج ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا کالم آپ دیکھیں کہ ہماری پارلیمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے، ہماری سینٹ کا بجٹ جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے. 90% ہم نے بجٹ بڑھا دیا اپنی ان ارکان پارلیمنٹ کے لیے. ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے.
ایک سینیٹر جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس تقریباً ایک سال میں 60 دن کے لیے ہوتا ہے، آلموسٹ 60 دن کے لیے، اور اس پہ خرچہ ایک سینیٹر کا 10 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک سینیٹر کا خرچہ آتا ہے مانا۔ اس اعتبار سے حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، یہی پیسے بچا کے اگر آپ پیٹرول کی لیوی کم کر دیں تو عوام کو کچھ تو سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اور ممالک بھی ہے، پھر ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے خطے کے دیگر ممالک میں آئل پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھتی ہیں۔ کل رات تو انتہا ہو گئی، پیٹرول بھی بڑھا، ڈیزل بھی بڑھا، مٹی کا تیل بھی بڑھا۔ آخر آپ عوام کو روزانہ 6-7 روپے بڑھا کے کس منزل پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ جنگ تو اگر 15-20 دن مزید جاری رہی، اگر نہیں ہو سکا کچھ، تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ حکومت یہاں بھی دیکھے، صرف سازش کا کردار ادا کرنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آج ہم نے امریکہ سے $10 ارب مانگ لیے ہیں، ہم اس طرح مانگ کے اپنی معیشت کیسے چلائیں گے؟ آپ دیکھیں اگلے 3 سال کے لیے پاکستان کو ہر سال $19 ارب کا قرض ادا کرنا ہے۔ 3 سال میں 57 بلین کا قرض ہمیں ادا کرنا ہے۔ $6 ارب اس کے علاوہ ہیں، تو گویا ہر سال $25 ارب ہمیں جمع کرنے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ آخر یہ حکومت اس طرح لوگوں سے قرض لے کے چلی جائے گی تو آنے والے کس طرح ادا کریں گے؟ ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری حکومت جو ہے، ساری ہماری قیادت جو ہے، کبھی وہ گلگت بلتستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ بناتے ہیں، وہاں کے الیکشن کو، ابھی کشمیر کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب کبھی پیٹرول کی بات کرتے ہیں، نہ حکومتی ارکان گفتگو کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں کیا میں عرض کروں کہ حکومتی وزراء کی کیا گفتگو ہے، لیکن عوامی مسائل پہ ان کے سامنے کوئی حل نہیں ہے، نہ معیشت کا حل ہے۔ یہ بڑی ہی جو ہے نا آپ کو کال شروع کیا۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا ہے۔ فیصل صاحب، جیسے کہ نعیم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر یہ جنگ چاہتے تو نہیں ہے، اور سر انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی نہیں، لیکن سر اگر مزید طول پکڑتی ہے تو پھر پاکستان خطے میں مکمل طور پر نیوٹرل رہ پائے گا، کیونکہ خاص طور پر جب ہماری توانائی کی سلامتی ہی سر داؤ پر لگ گئی ہو تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی حکومت کا بھی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا بھی بالکل واضح اعلان ہے کہ پاکستان کے وقار پر، سلامتی پر، خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جہاں پر پاکستان کا مفاد ہوگا وہاں پر باقی سب کا مفاد جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، صرف ملک کا مفاد دیکھا جائے گا۔ جو بات ہے پارلیمانی سال کی 60 دن میں اجلاس ہوتا ہے، تو میں تو ایک معصوم سا طالب علم ہوں، میرے خیال میں جو پارلیمانی سال ہے وہ 130 دنوں کا ہوتا ہے، 60 دنوں کا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو وہ ذرا ایک دفعہ پھر چیک کر لیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ جو ریلیف ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے، تو جو اس کا براہ راست اثر ہے وہ اشیاء ضروریہ پہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران کتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور وہ عام آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ جبار صاحب کی تجویز بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے، اور اس صورتحال میں پاکستان براہ راست متاثر ہو رہا ہے اس صورتحال سے، تو ان سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ کم سے کم یہ صورتحال جب تک ہے تو ہمیں وہ ٹیکسز جو ہم نے لازمی لگانے ہیں، عوام سے وصول کرنے ہیں، ان میں ریلیف دینے کی اجازت دی جائے۔ اس میں جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو کم کر کے عوام کو کسی حد تک ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، حکومت کو اس طرح سے اقدام کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ الیکشن گلگت بلتستان بھی بالکل پاکستان کے ساتھ ہے، وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں کہیں، آزاد کشمیر جو ہے وہاں پر بھی الیکشن ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ بھی عوام الیکشن چاہتے ہیں، جمہوری حکومت آنا چاہتی ہے تو جانا چاہیے۔ اس میں کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مسئلہ بنا لیا گیا یا اس کو مسئلہ بنا لیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتیں تمام کمپین کر رہی ہیں، اگر کوئی بائیکاٹ کر گیا تو وہ اس کا فیصلہ ہے۔ باقی غیر جانبدار ہونے کی بات ہے تو پاکستان اب تک ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، اور ابھی بھی ثالثی کے لیے پاکستان متحرک ہے۔ پاکستان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان افریقین سے بھی رابطے کر رہا ہے کہ اس حد تک نہ جایا جائے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو۔
تو اس کے لیے پاکستان سرگرم ضرور ہے، لیکن جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہوگا، دفتر خارجہ بڑے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ پاکستان اپنے مفاد کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کرے گا، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ ملکی وقار ہے یا سلامتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، وہ بالکل پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور باقی سرمایہ کاری یا انڈسٹری کے حوالے سے وہاں پر بھی ترجیحات ہیں اور اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ سست روی کا شکار ہے، اور اس سست روی کا شکار ہونے میں آپ خطے کی جو صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ باقی جو آس پاس کے ممالک ہیں ذرا ان کی شرح بھی دیکھیں، اس میں کیا صورتحال چل رہی ہے اور کیا ہے۔ جہاں تک پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہے، پیٹرولیم مصنوعات کا آپ نے دیکھا 40 روزہ جنگ میں آپ کے جو ہمسایہ ممالک تھے وہاں پہ کیا صورتحال تھی، اور پاکستان نے کس طرح اس کو مینج کیا، کامیابی کے ساتھ مینج کیا۔ تو اب بھی یہی توقع کی جانی چاہیے کہ ظاہر ہے ریٹس تو دنیا کے ساتھ جو اوپر نیچے ہوں گے اسی طرح ہوں گے، کیونکہ ہم تو جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، 85 سے 90% تک امپورٹ ہوتی ہے ہماری، لیکن جو سپلائی چین ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، وہ جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں وہ بھی برقرار رکھے جائیں گے، اور سپلائی چین کو بھی برقرار رکھا جائے گا، اور حکومت اس حوالے سے تمام جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کرے گی۔ بالکل فیصل صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، پاکستان کے اوپر کچھ نہیں ہے، پاکستان کی خود مختاری پر، سلامتی پر، خاص طور پر توانائی کی بات بھی اب جو بیچ میں آ رہی ہے، اس پر پاکستان کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا، یہ واضح طور پر پاکستان پہلے ہی بتا چکا ہے۔ امتیاز صاحب اب کیا سمجھتے ہیں بھارت کے حوالے سے اور اقوام متحدہ کی اگر سر میں بات کروں، میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے فرسٹ سیکرٹری ہیں انصار شاہ نے جو بھارت کو دندان شکن جواب دیا ہے، سر وہ دندان شکن جواب دیتے ہوئے انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ساتھ ہی مجید بریگیڈ کی جو بھارتی سرپرستی ہے اسے کا کچا چٹا کھولا ہے، بین الاقوامی سطح پر جارحانہ سفارتی موقف کا جو موقف دیا گیا ہے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں صرف انصار شاہ نے نہیں، یہ نعیم قریشی ہوں، جبار چودھری ہوں، فیصل ملک ہوں یا فاران ہوں، آپ ہوں، ہماری پوری ٹیم ہو، ہم بھی دندان شکن اس سے کہیں زیادہ جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے تو آج جواب دیا ان چیزوں کا، اس سے پہلے ہم بھی سوالات کے ساتھ بہت سارے جوابات دے چکے ہیں اور میڈیا پہ دیتے ہیں، وہ یو این او کے اندر بولتے ہیں، اس میں کنونسنگ کیا ہوتی ہے ہماری طرف سے۔ میں اگین پھر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے کمرشل اتاشیز فیل ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے، جو ہم اس وقت مارکہ حق کے بعد اور ایک سالس ہونے کے بعد جو دنیا میں ہمارا نام ہے، ہم اس کو اپنے لیے نہیں بینیفیشری کر پا رہے۔ ٹھیک اب ہو جاتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ساری چیز ہوتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ جو نعیم قریشی صاحب نے ایک بات کی، بیوروکریسی کے علاوہ اس وقت بینیفیشری پاکستان میں کوئی نہیں ہے، نہ بزنس مین ہے، نہ تنخواہ دار طبقہ نیچے کا جو 16 گریڈ سے نیچے ہے یا ہم جیسے جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا جو ایک گورننس ہے نا وہ نہیں دیکھنے میں آتی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب جنگ شروع ہوئی تھی پیٹرول کی قیمت 270 یا 80 پہ ٹریول کر رہی ہوتی تھی، آج کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، 50-40 پہ اگر لیوی رکھیں تب بھی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ جنگ ایک دم جب ہرمز جب بند ہوا تھا تو ہم 470 پہ ایک دم چلے گئے تھے، اور ٹریول ہمارا پیٹرول کر رہا تھا 470 پہ۔ جو ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھائے تھے اب وہ 325 روپے پہ کہہ رہے ہیں پھر بڑھائے جائیں۔ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی کمشنر بات کرے گا؟ اور اسی طرح سے سبزیوں کو لنک کر دیا جاتا ہے کہ جی مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سبزیاں مہنگی۔ کیسے ہو گئی سبزی مہنگی مشرق وسطیٰ کے جنگ؟ گورننس نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا ہمیں، گورننس کرنی پڑے گی۔ بیوروکریسی، ایف بی آر کہاں ہے؟ کون سا ٹارگٹ پورا کیا ہے 3 سال کے اندر ہمارے ایف بی آر نے؟ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ اگر انہیں الاؤنس دیا جا رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر الاؤنس کی کوئی وجہ ہو۔ اور اس وقت فیڈرل کیبنٹ کے اندر سب سے زیادہ پاورفل جو ہے ایڈوائزرز وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ ہمیں گورننس کی طرف بھی جانا ہے۔ جو یہ مافیاز کام کر رہی ہیں، فیول مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، شوگر مافیا، فلور مافیا، یعنی ابھی پیٹرول کی قیمتیں زیادہ نہیں ہیں۔ جو 470 پہ تھی اس وقت جو آٹے کی قیمت بڑھی تھی، روٹی کی قیمت بڑھی تھی، سبزیوں کی قیمت بڑھائی گئی تھی، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھائے تھے، ریل کے کرائے بڑھے تھے، جہاز کے کرائے بڑھے تھے۔ 320 پہ اور 317 پہ جب آیا 1 روپے کم نہیں کیا انہوں نے، سرکاری نہیں کم ہوا، جہازوں کے کرائے کم نہیں ہوئے، ریل کے کرائے کم نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اس سب اگر گورننس صحیح کر لے نا گورنمنٹ،
मैं समझता हूँ इसी ट्रेवलिंग के ऊपर, इसी के कोई अभी दुनिया के मुकाबले में महंगा नहीं है, ना पेट्रोल ज़्यादा महंगा है। मैनेजमेंट हमारी नहीं है, मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल IMF से बात करने की, जब्बार चौधरी साहब की सजेशन बिल्कुल ठीक है, और हमें IPPs की पेमेंट सस्पेंड कर देनी चाहिए फॉर द TUR, और BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी 2 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए। उसके लिए करें आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं, बोले जी हम बात करेंगे इसके ऊपर 1200 अरब 1300 अरब रुपए, और उसके ऊपर जाएं। IPPs हमें सिंगल यानी कि दें या ना दें, उनको अपने पेमेंट करनी है। वाई क्यों पेमेंट करनी है? उनसे कहें कि जो वो इस्तेमाल करेंगे, जो हमें सप्लाई देंगे, उस पर एग्रीमेंट, जाए आर्बिट्रेशन में। हम क्यों नहीं जा रहे आर्बिट्रेशन में? जाए वर्ल्ड आलमी अदालत में जाए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी नुकसान पहुंचा रही है। जो पाकिस्तानी होते हैं बैरूनी सरमायाकारी बन के एक डील करते हैं, बाहर रजिस्टर्ड कराते हैं। आज हमारी जो कराची के अंदर इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जिम्मेदार है, उसने क्या किया हुआ है? तांबे के तार फरोख्त, सिल्वर तार आ रहे हैं, नए नए टैक्सेस लगते हैं, नई नई चीज़ें हो जाती है। पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ गवर्नेंस कर ले, पॉलिटिकल लोग जो हैं, टेक्नोक्रेट जो इकोनॉमिक्स थे, उनको साथ मिलाए, बैठ के पॉलिसी बनाए। मैं कहता हूं BISP पे को 2 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए कम से कम, और IPPs की एनी पेमेंट। ओ भाई ये नहीं है, ये हमें देते ही नहीं है सप्लाई, ये क्या करेंगे? इंटरनेशनली सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। कोई हमारा पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होगा IPPs की वजह से कि यार बैरून सरमायाकारी नहीं होगी। और भाई सेलर कंपनीज ने क्या किया है कि 33% इजाफा हो जाएगा जो मैं और आप पैकेज कराते हैं। कोई खुदा का खौफ करे कि कम्युनिकेशन वाले कि जी टावर लगाएगा, अगर कोई नहीं लगाने देगा टावर किसी को 5 करोड़ रुपए फाइन होगा। कौमी असम्बली ने उसका लेजिस्लेशन कर ली, सेनेट में जाके फंस गया मामला, तो हम जान बच गई, वरना तो मेरे घर पर टावर होते मुझे घर से बाहर निकाल देते वो कि 5 करोड़ दो, नहीं तो। और 33% इजाफा कर रहे हैं वो। अभी भी पैकेज के अंदर जो मैं और आप महाना पैकेज कराते हैं, साल में 12 महीने का पैकेज 11 महीने होता है सिर्फ। ठीक है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नेंस कर ले पाकिस्तान की हुकूमत, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट जिस तरह से सप्लाई का किया हुआ है, जो फैसल भाई ने भी बात की, मैं कहता हूं सलाम है। हमने जो अपना मैनेजमेंट किया हुआ है कि तेल की सप्लाई कंटिन्यू रखी हुई है, सारी चीजें इसमें नो, और अभी कोई कीमत ज्यादा नहीं है पेट्रोल की, सिर्फ और सिर्फ ये कि 470 पे जो चले गए थे वो ट्रांसपोर्टर आके आंखें दिखा रहे हैं। वो रेलवे के किराए भी अभी तक नहीं कम हुए, वो कह रहे हम मजीद बढ़ा देंगे। ये सिर्फ उनसे डायलॉग करे, कमिश्नर साहिबान को कहे, पूरे पाकिस्तान के कमिश्नर्स को कहे, इन सबको बुलाएं और कहे जनाब जब 470 रुपए था तो आटा, रोटी, ये सब महंगा हुआ था, आपने कम नहीं किया। अभी कैसे पॉइंट आ गया सर। सूरत-ए-हाल ये है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पानी को हथियार तो बनाया जा रहा है भारत की जानिब से, और दूसरी तरफ कश्मीर में आलमी कवानीन पामाल भी किए जा रहे हैं। अब अंसार शाह का जो बयान दिया गया है, इसके बाद देखते हैं कि आलमी बरादरी भारत पर दबाव बढ़ाएगी या ये मामला रिवायती बयानात तक यूं ही महदूद रहेगा। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।